हुकूमत ने आज थोक के हिसाब से कानून बनाए हैं जिनमें सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा है। नीयत क्या होगी, उसके पीछे वजह क्या होगी, कम्स एट अ टाइम जब बिल्कुल ये अमेरिकन इलेक्शंस आज हो रहे हैं। जो वक्त का तयन किया है हुकूमत ने और हमारी मौजूदा पार्लियामेंट ने, अमेरिकन इलेक्शन होने वाला है और बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं हुकूमत के अंदर शायद ट्रंप जीत जाए, वो पाकिस्तान के सियासी हालात में मुदाखलत से गुरेज नहीं करेंगे। ये खौफ है जिसकी वजह से हुकूमत ने ये सारा काम किया है। जो नई 8C है उसमें एक जुमला लिखा गया है कि ये shall not be applicable to the Chief of the Army Staff during his tenure of appointment, reappointment and extension throughout such tenure. The Chief of Army Staff shall continue to serve as a general in the Pakistan Army. अब अगर जो भी Chief of Army Staff हैं या होंगे वो अगर 5 साल पूरे करते हैं तो अगर वो 64 हो भी गए हैं तो पूरे करते रहेंगे, और अगर उन्हें एक्सटेंशन मिलती है इसी बीच में तो वो उस पर भी उम्र का इतलाक नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, थर्ड एम्पायर देखने का बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने आज थोक के हिसाब से एक्ट्स पास किए हैं, कानून बनाए हैं, नेमली जिनमें सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा है। नॉर्मली हुकूमत का ठीक है, इख्तियार है कि वो जो चाहे लेजिस्लेशन कर सकती है, लेकिन यहाँ पे बड़ा सादा सा सवाल नीयत पे आ रहा है और टाइमिंग के ऊपर आ रहा है। तो नीयत क्या होगी, उसके पीछे वजह क्या होगी, वैसे तो सबको पता ही है, हम भी आज ज़रा डिस्कस करते हैं कि क्या उसकी वजूहात हो सकती हैं। इट कम्स एट अ टाइम जब बिल्कुल ये अमेरिकन इलेक्शंस आज हो रहे हैं और इसका बहरहाल एक अपनी जगह पे इफेक्ट है भी। हबीब अकरम साहब और अजमल जामी साहब मेरे साथ हैं। जो वक्त का तयन किया है हुकूमत ने और हमारी मौजूदा पार्लियामेंट ने, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकन इलेक्शन होने वाला है और इम्कान बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं हुकूमत के अंदर, हुकूमत से बाहर लोग कम समझ रहे हैं, हुकूमत के अंदर लोग ये ज़्यादा समझ रहे हैं कि शायद ट्रंप जीत जाए, और अगर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे सदर बन जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान के सियासी हालात में मुदाखलत से गुरेज नहीं करेंगे। तो एक ये खौफ है जिसकी वजह से हुकूमत ने ये सारा काम किया है, और ये खौफ महज हुकूमत को नहीं है बल्कि हुकूमत के दस्तोबाजू जो हैं सभी को ये किसी न किसी दर्जे में ये ख़तरा लाहक है। दूसरी बात ये है कि आज जो भी तरमीम हुई है, जो कवानीन पास किए गए हैं, उनमें एक तो है अदलिया के हवाले से, या फिर दूसरा है अदलिया के हवाले से ही जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है। अच्छा, वो बड़ी बारीक वारदात है। हम सिर्फ जजेस की तादाद में इजाफे पे फंसे हुए हैं। और फिर तीसरा वो बड़ा बारीक नुक्ता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट 9 से 12 इजाफा। जी ठीक है, ये 3 बिल है अदलिया के बारे में, 3 कवानीन है, और 3 कवानीन में तरमीम जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस के बारे में, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सर्विसेज चीफ जिन्हें आर्मी एक्ट 1952 जो है जी, उसमें भी तब्दीली होगी। तो लिहाजा ये 6 कवानीन पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसको क्लब करें, इकट्ठा करें, तो इससे एक नतीजा निकलता है, वो ये है कि इमरान खान के लिए अच्छे दिन कुछ दूर हो गए। बुनियादी तौर पे ये सारे के सारे कवानीन सिर्फ किसी एक शख्स के हवाले से अगर याद रखे जाएं तो इसको कहा जाएगा कि ये इमरान खान लॉज हैं। मैं वैसे एक बात यहाँ पे नाजरीन की क्लैरिटी के लिए कर दूं कि हमने पिछली दफ़ा ये बात की थी कि इमरान खान की रिहाई करीब है। मैं अगर अपनी ज़ाती तौर पे बात करूं तो मैं समझता हूं कि अभी भी करीब हो सकती है। वो इमरान खान पे डिपेंडेंट है, उस पर हम बात करेंगे, एक अलग बात आगे चल के। अच्छा, तो अब इसमें जजेस जो हैं, आपने जब पिछली दफ़ा मुझसे जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी तो आपने मुझे कहा था कि मुझे बड़ा अफसोस है और मेरे चेहरे से हवादा है कि मेरे ख्यालात और एहसासात क्या हैं। तो आज भी वही है। मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पर ये जो कुछ हमने किया है, 26वीं आईनी तरमीम और फिर आज के कवानीन, ये हमने पाकिस्तान को बरसों पीछे धकेल दिया है। और कानूनी एतबार से, यानी पाकिस्तान ने जो 1947 से लेके आज तक जितनी भी एक दस्तूर और कानून और जमहूरियत के मैदान में थोड़ी बहुत जो पेशकदमी की थी, हमने इसको वापस कर दिया है और 1947 से पीछे चले गए। और 1947 से पीछे भी उस जगह गए हैं जहाँ पे आपको याद होगा एक रोलेट एक्ट था, जिसकी कायदे आज़म ने मुखालफत की थी और कायदे आज़म के हक़ में पूरे हिंदुस्तान की फ़िज़ा हमवार हुई। और रोलेट एक्ट जलियांवाला बाग रोलेट से रिलेटेड था ना बाद में। जी, वो ऐसा एक्ट था पावर्स उसी के जिसके तहत किसी भी शख्स के पास, कि हुकूमत के पास इख्तियार था कि जब तक किसी को चाहे पकड़ ले, और पुलिस के सामने किया हुआ एतराफ़ भी वो उसको कहा जाए कि 3 माह तक की हिरासत का है ना उसमें, वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन 12। तो हमने पाकिस्तान को वहाँ पे धकेल दिया है और पाकिस्तान को अब इस
یعنی اس گڑھے سے جو قانونی طور پر دستوری طور پر فارم 47 کی دھاندلی کی پیداوار بہت ساری اکثریت رکھنے والی اسمبلی نے جو جس گڑھے میں دھکیلا ہے، اس گڑھے سے باہر آنے میں ہمیں کئی سال نہیں کئی عشرے لگ جائیں گے۔ اور آخری بات میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ آج یہ جو سب کچھ ہوا ہے نا، اس کے لیے جو ایجنڈا پہلے اسمبلی میں جاری کیا گیا تھا اس معمول کا کینسل کیا گیا، اس میں ایک خاص چیز تھی۔ وہ چیز تھی کہ جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے پاکستان کو 129ویں نمبر پہ رکھا ہے 142 میں سے رول آف لاء کے حوالے سے، تو اس پہ ڈسکشن کچھ لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ اس پہ بھی ڈسکشن کریں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں نا 8 انہوں نے درجے مدارج رکھے ہوئے ہیں۔ 8 مدارج میں سے مختلف وہ نمبرز لیتے ہیں جس کی بنیاد پہ پھر ایک انڈیکس بنتا ہے۔ مجموعی طور پہ اس میں پاکستان کا نمبر 129 ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا تفصیلاً دیکھیں تو اس میں جو انڈیکس ہے اس میں ایک درجہ ہے آرڈر اینڈ سیکیورٹی کا، کہ پاکستان کے اندر آرڈر اینڈ سیکیورٹی یعنی مجموعی دستوری ڈھانچہ، سماج، کیا یہ پورا اپنے راستے پہ چل رہے ہیں اور سیکیورلی یہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے 142 میں سے ہم 140ویں نمبر پہ، وما علینا الا البلاغ۔ جناب جو اس پہ تو ویلاگ ختم کرنا بنتا ہے، لیکن اب گفتگو تو کرتے ہیں۔ چلیں ایک منٹ بات کر لیتے ہیں صاحب، آپ یہ بتا دیں باریک بات، آپ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے کیوں ان کی جو ریٹائرمنٹ بھی انہوں نے جو سر اس کا جو ہاں بالکل جو اس میں تھا نا، پرانا جو آرمی ایکٹ 1952 تھا، اس میں جو 8C تھی شک 8C، جی اس کا آخری 2 لائنوں میں سے ایک لائن یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو اے میکسیمم ایج آف 64 ایئرس، یہ اس سے سبجیکٹ کرتی ہے، اس سے مشروط ہے جتنی بھی 64 سال تک عمر ہو سکتی ہے آرمی چیف۔ ہاں اس کے بعد آپ ریٹائر تصور، لیکن وہ ختم کر اب جو نئی 8C ہے اس میں ایک جملہ لکھا گیا ہے کہ یہ shall not be applicable to the chief of the army staff during his tenure of appointment, reappointment and extension throughout such tenure. The chief of army staff shall continue to serve as a general in the Pakistan army. اس سے مراد یہ ہے کہ اب اگر وہ جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں یا ہوں گے، وہ اگر 5 سال پورے کرتے ہیں، پہلی میعاد 5 سال کی اگر پورے کرتے ہیں تو اگر وہ 64 ہو بھی گئے ہیں تو وہ پورے کرتے رہیں گے۔ جی وہ جنرلی کنسیڈر ہوں گے۔ اور اگر انہیں ایکسٹینشن ملتی ہے اسی بیچ میں تو وہ اس پہ بھی عمر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ایک تو ہے یہ بات۔ دوسرا اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جو ہمارے ایئر فورس کے چیف ہیں سندھو صاحب، بابر سندھو، جی میرا خیال وہ آلریڈی ایکسٹینشن پہ ہیں، if I'm not wrong۔ جی تو اس کا اطلاق 1 سال کی ایکسٹینشن ان پہ بھی ہوگا، جی تو وہ بھی آگے عہدہ اپنا بڑھائیں گے۔ اور ایئر فورس کے ہاں جو آفیسر ہیں، اس کے ٹاپ ناچ کے لوگ آتے ہیں، میرا خیال بڑا کم، بڑی چھلنی کے بعد آتے ہیں، تو وہ سسٹم کافی جیم ہو جائے گا۔ ایک باریک نقطہ اور یہ ہے کہ یہ سروسز چیف پہ تو اطلاق ہے، لیکن چیئرمین جوائنٹ آف چیف سٹاف کمیٹی کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہے۔ میننگ بائی دس کہ جیسے مشرف صاحب کا دور تھا، پہلی سیریمونیل پوسٹ ہے نا، سن تو لینا سر، جیسے مشرف صاحب کا دور تھا تو کوئی بھی جو کمپیٹنٹ جنرل، لیفٹنٹ جنرل بنتا ہے اس کو جوائنٹ چیف اسٹاف کو بنا دیا، اور وہ 3 سال بعد دوسرا، تیسرا، یعنی وہ جو احساس محرومی کی ایک صورت حال تھی، شاید اس کا بھی ازالہ ہو جائے کہ چیئرمین جوائنٹ آف چیف اسٹاف کی سیٹ 3 سال بعد خالی ہوگی۔ نہیں اچھا، ایک میرے ذہن میں سوال یہ ہے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم کو بات ہی نہ کریں، خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ نہیں، مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے سر، آپ تو اعتراض کر رہے ہیں، بات سے اعتراض ہے، آپ نہیں کر رہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو کٹی کٹا یا لوچا تھا یہ ختم ہو گیا، کہ وہ 3 سال، خان صاحب نے بھی 3 سال اور بڑھائے تھے، 6 سال والی کہانی ختم، اب 5 سال کی پوسٹ، دیٹس اٹ۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن کہانی ختم نہیں ہوئی یہاں پہ۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کہانی شروع ہوئی ہے، اور یہ جو کچھ ہم نے عدلیہ کے ساتھ کیا ہے اور جو کچھ ہم نے اپنے دیگر اداروں کے ساتھ کیا ہے، یہاں سے کہانی شروع ہوئی۔ یہ جو میں نے 8C کا آخری 2 جملے پڑھے نا کہ ناٹ اپلیکیبل، تو آج بیرسٹر عقیل صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا جی اس انگریزی کے 2-3 لائنوں کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ تشریح کا معاملہ ہے، جو حسب ضرورت اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، جو ہمارا دل کرے گا ہم اس کی تشریح کر لیں گے۔ اب صورتحال تو جامی صاحب بنیادی طور پہ حبیب صاحب نے جو شروع میں بات کی، ویسے تو وہ نعتیہ ایک مصرع ہے، لیکن وہ مجھے وہ یہیں پہ فٹ ہوتا نظر آتا ہے عمران خان پہ کہ سجنا ہے محفل اسی تیرے لیے سجائی ہے۔
یہ سارا جو آج تماشا ہوا ہے جو اس سے یہ پہلے نعتیہ ہوتا نہیں آیا ہے، یہ نعتیہ نہیں ہے، گانا ہے، نہیں نعتیہ بھی ہے سر، اس پہ نعت بھی بنی ہوئی ہے، وہ الگ سے کسی نے استعمال کیا ہوگا۔ وہ ہو جاتا ہے۔ چلیں یہ تو اچھا کیا آپ نے مجھے اس سے، نہیں میرا خیال ہے سروسز چیف کے معاملے پہ قانون سازی کر کے یہ اچھا کیا ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے، اس سے یہ 6 سال 3 سال جامع صاحب آپ کی میں جرت اور ہمت اور دلیری کی داد دیتا ہوں کہ آپ اس کو بڑے سہولت سے ان فیصلوں کی اور ان قوانین کی تعریف کر رہے ہیں۔ نہیں میں جو عدلیہ کے ساتھ میری ہوں اس کی ہمت تعریف نہیں نہیں پڑ کر رہی، رہا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں ان کے بارے میں کوئی کلمہ خیر ادا کر سکوں، اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ آج جامع صاحب ہی اس مجلس میں آج شمع محفل ان کے سامنے رکھی جائے، کیونکہ اپنے بس میں آج یہ نہیں ہے کہ کچھ شعر پڑھا جائے۔ نہیں میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں میں نے یہ کہا کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ جو ایکسٹینشن کا رولا مک جائے گا نا بھائی، آپ تو سوچے تھے اگلے برس کے مڈ میں ایکسٹینشن کے لیے ماحول بنانے کا، تو اچھا نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ جامع صاحب میں نے نا پچھلے 2 ویلاگ پہلے میں نے یہ گزارش، احتیاط، آپ یہ پرانے پاکستان میں نہیں رہ رہے۔ اچھا ہاں وہ بات آپ کی دیکھیے میرا اعتراض میں نے عرض کیا آج شمع محفل حضرت کے سامنے پہلے رکھا اسی حضرت لیے کے عرض سامنے کیا، کیا؟ میں نے کہا آپ مجھے اعتراض ہے کہ میں 5 آپ کو عرض کر رہا ہوں، 100 نہ سال اپنا ماضی یاد کریں، صرف اپنے مستقبل کی فکر کریں۔ سر مستقبل کی فکر بالکل آج ہونی پاکستان میں وہ دن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے تو اچھا یہ تو ہو گیا اس کا معاملہ۔ دوسرا مدعا جس پہ مجھے اعتراض ہے شدید، کیا؟ وہ ہے ایک باریک واردات جو ایک اور بھی ڈلی ہے، وہ جو کمیٹی جس نے بینچز بنانے ہیں نا، یار موٹی بات نہیں وہ بڑی باریک ہے، کو ہم نے کیا نہیں کرنا وہ بڑی باریک ہے۔ ایسے بتائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تیسری بار شاید ہوگا، پہلے آپ کو اعتراض تھا کہ بندیال صاحب مرضی کی وہ بناتے ہیں بینچ، پھر آپ نے کہا نہیں قائد صاحب کو سہولت کچھ اور دیتے ہیں کہ سینئر موسٹ لگائیں، وہ پتہ چلا کہ نہیں یہ بھی گڑبڑ کر رہی ہے، پھر آپ نے تیسرا موقع انہیں دیا کہ جناب انج کرو تسی ایک مرضی دا جج پاؤ وچ۔ اب یہ چوتھی باری کاروائی ہے کیونکہ وہ یحییٰ فریدی صاحب نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا لے آئے انہوں نے تو کہا اچھا ٹھیک ہے یار ایک جج اگر میری مرضی کا تو سینئر موسٹ کے بعد سینئر جی یحییٰ صاحب اور منیب صاحب اور منصور علی شاہ صاحب آ گئے، اب ان کا یہ بھی نہیں بارج، ہون جڑا تیجا بندہ ہوئے گا وہ ہوگا آئینی بینچ کا سربراہ جس کا کل پرسوں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل بریک لوچا۔ آپ کے پاس کچھ کہنے کو ہے؟ ہاں جی میرے پاس جی فرمائیے۔ میرے پاس یہ کہنے کو ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس اسمبلی کو لیجٹمیسی دے کے بہت گناہ کیا ہے مولانا نے، میری رائے کے اندر۔ وہ جو جس رائے پہ قائم تھے کہ یہ فارم 47 کی اسمبلی ہے، یہ جعلی اسمبلی ہے، اس پہ قائم رہنا چاہیے تھا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جا کے اس کا ساتھ دے کے اس کو لیجٹمیسی دے کے، اور یہ کیا کہ کالا ناگ چھوڑ کے وہ 4-5 اس سے بھی بڑے پھنیر آ گئے۔ نہیں تو انہوں پھنیر اژدہا آ گئے ہیں۔ میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں مجھ میں کہنے کی ہمت نہیں ہے، جو کچھ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں میں انہیں کہنے سے روک رہا ہوں، اور جو کچھ جامع صاحب نے کہنا تھا وہ کہہ چکے ہیں، اس لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔